बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ प्रोग्राम सेक्शुअल डिज़ायर एंड इस्लामिक लॉज़ में। जी हाँ नाज़रीन, अगर गलत इन्फॉर्मेशन गलत जगह से मिलेगी तो गलत तरीके से अमल भी होगा। तो हम लोगों की ये कोशिश कि सही इन्फॉर्मेशन आपको पहुँचाई जाए जिससे अमल भी आपका सही हो। इस प्रोग्राम में बात करने के लिए चैनल के स्टूडियो में मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना वसी हसन खान साहब किबला। तो आइए सबसे पहले उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, ये इस तरीके का प्रोग्राम करने से पहले बहुत सोच रहा था, फिर सोचा कि अगर इस तरीके का प्रोग्राम हम लोग नहीं करेंगे तो गलत इन्फॉर्मेशन लोगों तक जाएगी, जवानों तक जाएगी और गलत तरीके से अमल होगा। पहली बात तो ये होती है कि इस पर बात करना लोग ये समझते हैं कि बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं या एक अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती। तो मैं चाहता हूँ कि दीन इस्लाम में भी क्या इस पर बात हुई है और इसके बारे में भी लोगों ने बताया है? मैं पहले आपके इस कॉन्सेप्ट के बारे में एक चीज़ अगर आप इजाज़त दें, सवालात बाद में होते हैं, जी जी, अर्ज़ कर दूं कि देखिए हमारे यहाँ शरीयत में 2 हदीसें हैं और ऐसा लगता है कि जैसे दोनों एक दूसरे के मुकाबिल में हैं। ओके। पहले मैं वो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं। एक रिवायत ये कहती है कि ला दीन लिमन ला हया अल्लाह, उसके पास दीन नहीं है जी, जिसके पास हया और गैरत नहीं है। वाह। एक चीज़ तो ये हो गई। जी। फिर बिल्कुल अपोजिट हदीस है कि ला हया फिद्दीन, दीन में हया नाम की कोई चीज़ नहीं है। जी। तो ये 2 बिल्कुल अपोजिट हो गए। जी। देखिए इसके पीछे राज वही है कि कुछ चीज़ें हैं कि जिनके अहकाम का जानना ज़रूरी है। जी मसलन आप जो है वो, जैसा कि आपने फरमाया, जो है वो इंसान के जो ख्वाहिशात हैं, जी, जिनसी ख्वाहिशात हैं, जी, तो जाहिर सी बात है कि उसमें गाइडलाइंस इस्लाम की तरफ से मौजूद हैं। और अब हम गैरत के मारे पूछ नहीं रहे हैं जी, और नतीजे में हमसे जो है वो बजाय उसके गुनाह हो रहा है। बिल्कुल। तो इसके लिए वो कह दे कि आपका पर्सनल मैटर है, आप इन चीज़ों को पूछिए, पता कीजिए जो लोग जानकार हैं इसके। तो वहाँ के लिए ये हदीस है ला हया फिद्दीन, दीन में हया नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप अपनी प्रॉब्लम ओपनली बयान कीजिए। लेकिन वो जो हदीस थी ला दीन लिमन ला हया अल्लाह, कि अब आप ऐसा न बेगैरत हो जाइए कि हर बात खुलेआम, वो भी गलत है। तो आपके भी सवाल में जी और मेरे भी जवाब में इन दोनों चीज़ों का, जिसको कहते हैं ना, इख्तिलात, मिश्रण होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कि अब ये आपका प्रोग्राम टीवी पर जाएगा तो जाहिर होता है घर में हर तरह के लोग हैं, तो बेगैरती भी ना फैले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो पहुंचा भी दी जाए। बहुत खूब। तो आपसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि कुछ सवालात इस अंदाज से हों कि जो एडल्ट समझ सकें। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। और मैं अपने नाजरीन से भी गुजारिश करूंगा कि इस प्रोग्राम को फिर वो अपने हिसाब से देखें कि कब हमको इसको चलाना है, कब देखना है। और मैं जो यहाँ आपके वो क्या कहते हैं मैनेजमेंट से भी मैं दरख्वास्त करूंगा कि इसका टाइम फिक्स के पहले से ऐलान करें जी, कि लोग उसको किस वक्त आना मुनासिब है, राय भी ले लें और फिर जो हो फिर अपना ये तय करें ताकि उस वक्त ये रिले हो कि जहाँ ज़रूरतमंद ही देख सकें, बच्चों का टाइम ज़ाया ना हो। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि एक दायरा हम लोग महदूद करते हैं और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारे सवालात हों वो एक दायरे के अंदर हों, एक सीमित हो, कि जिससे हम लोगों की बात भी पूरी हो जाए और जैसा आपने कहा बात पूरी होना भी ज़रूरी है जी, और उसका ख्याल भी रह जाए जो आपने कहा है। तो एक सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जैसा आपने कहा कि बात करना चाहिए। अब हर लड़का तो मदरसे में नहीं जाता है और उसको नहीं पता चलता है कि इस्लामिक लॉज क्या हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो ये होती है कि हमें पाकीज़गी और तहारत के बारे में जानना है। तो ये गुस्ले जनाब आपकी क़त्ए कलाम होता है। एक चीज़ ठीक है, आप ये प्रोग्राम कीजिए, इन पर भी होना चाहिए, लेकिन मैं एक चीज़ अपने जो है वो जो व्यूवर्स हैं, नाजरीन हैं, उनसे गुजारिश ये करें कि जब जो है वो बच्चे इस एज को पहुंचने वाले हों ना, 13-14 साल, तो आप वहाँ मकामी किसी जानकार से कहिए कि इसको जो है वो बेसिक चीज़ें हैं, गुस्ल है, ये है, वो सिखा दें। इसलिए कि हर चीज़ टीवी से नहीं हो सकती। बिल्कुल। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं, इजाज़त है आपकी। तो गुस्ले जनाबत वाजिब कब होता है और इसकी क्या सूरतें बताई गई हैं? आसन तुम इस तरह के और भी सवालात करेंगे आप जी, है ना। तो उससे पहले मैं फिर एक चीज़ और अर्ज़ कर दूं आपकी खिदमत में
کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، وہ بہت مشہور ہے ہمارے علماء کے درمیان، اور دیکھیے ابھی ذہن میں آئی ہے بات، اگر وقت ہوا اور ہمارے عرفان میاں راضی ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ اب کی پروگرام اسی حدیث پر ان کے ساتھ کر لیں، حالانکہ وہ راہ نجات والا چل رہا تھا. تو امام نے عنوان بصری ان کا نام ہے اور بڑی زبردست حدیث ہے. امام نے وہاں عنوان کو جو ساری باتیں سمجھائیں، اس میں ایک چیز یہ کہی تھی کہ فتویٰ دینے سے اس طرح بھاگو جیسے آدمی شیر سے بھاگتا ہے. توجہ فرما رہے. تو یہ چیز میں اس پروگرام کے ذریعے سے ان لوگوں تک بھی بات پہنچانا چاہتا ہوں جو گھر کے لوگ ہیں، خاص کر کے عورتیں وغیرہ ہیں، کہ اپنی مرضی سے کوئی بات بیان مت کیجیے. بالکل بالکل کہ صاحب یہ ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ سب سے زیادہ جو بات ناپسند ہے اور سخت سزا ہے وہ ہے کہ آپ کسی چیز کو دین بنا کر کے پیش کیجئے بغیر جانے ہوئے. امام نے کہا کہ فتویٰ دینے سے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتا ہے آدمی. بالکل. تو یہ چیزیں ہم کو ظاہر سی بات ہے کہ ہم مدرسے کے پڑھے ہوئے، ایسا نہیں کہ نہیں پتا ہے، جی پتا ہے، لیکن یہ جو سوالات ہیں آپ سے پہلے ڈسکس ہوئی تھی تو میں نے اس کو سب توضیح المسائل سے نکلوا رکھا ہے تاکہ میں جو بیان کروں وہ میرا بیان نہ ہو، ایک طریقے سے پبلک تک مرجع کا فتویٰ پہنچے. واہ، بہت خوب. تو یہاں سے جو ہے وہ اچھا. اور اب تو ماشاءاللہ اس نیٹ کے زمانے میں ایسا ہو گیا ہے کہ انہوں نے کر دیا ہے اس طرح کی جو ہے وہ ایپس آ گئے ہیں کہ جس میں سارے مراجع کی توضیح المسائل اکٹھا کر دی گئی ہے. جی بالکل. اس طرح سے کہ جہاں جو ہے وہ فتوے ایک جیسے ہیں وہ تو ایک ہے، جہاں الگ الگ وہاں انہوں نے جو ہے وہ حاشیہ دے دیا کہ صاحب ان کا نظریہ یہ، ان کا نظریہ یہ، ریفرنس کے طور پہ ڈال دیا. تو اب میں اسی سے آپ کو جواب دے دیتا ہوں جو میں نے خود نکال رکھا ہے. آپ کا سوال یہ تھا کہ غسل جنابت واجب کب ہوتا ہے اور کیا صورت غسل جنابت واجب کب ہوتا ہے. تو یہاں کے اوپر جو رسالوں میں آپ کو ملے گا، نمبر 1، انسان جو ہے وہ کسی عورت سے جائز ناجائز طریقے پر اگر جو ہے وہ جنسی تعلق بناتا ہے جی تو اس سے انسان کے اوپر غسل واجب ہو جائے گا، چاہے وہ مادہ خارج ہو یا نہ ہو. اگر جو ہے وہ جنسی تعلق قائم ہو گیا ہے تو غسل واجب ہو جائے گا. 1 2 آپ نے کسی سے جنسی تعلق قائم نہیں کیا ہے، اس کے باوجود آدمی کے جسم سے وہ مادہ خارج ہو گیا، سمجھ گئے آپ؟ تو اب اس صورت میں بھی غسل واجب ہو جائے گا، اور چاہے وہ بیداری میں ہو، چاہے خواب کے عالم میں ہو، چاہے شہوت کے ساتھ ہو، چاہے بغیر شہوت کے ہو، ان دونوں صورتوں میں انسان کے اوپر غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے. یہ مطلب پتہ کیسے چلے گا کہ جو یہ مادہ خارج ہو رہا ہے یہ غسل جنابت کو واجب کر رہا ہے؟ مطلب اس کے لیے بھی میں نے عرض کیا نا کہ اگر جو ہے وہ آدمی کے اس میں اگر جہش ہے، سمجھے آپ؟ اچھا ایک چیز اور، حسن تم ایک چیز، اس میں یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کتنی مقدار ہے. جی کم مقدار میں خارج ہو، زیادہ مقدار میں خارج ہو، شہوت کے ساتھ ہو، بغیر شہوت کے ہو، آدمی کے اوپر غسل واجب ہو جائے گا. اب آپ نے جو فرمایا کہ کیسے پتہ چلے، دیکھیے اس کے علاوہ 2 چیزیں اور ہیں جو انسان کے جسم سے خارج ہوتی ہیں. جی سمجھ گیا؟ ایک کا نام ہے وضی اور ایک کا نام ہے مزی. یہ وضی اور مزی یعنی یہ 3 لفظ آپ ذہن میں رکھ لیجئے. منی جو غسل کا سبب ہے، اس کے علاوہ وضی اور مزی ہے کہ آدمی جو ہے وہ ہنسی کھیل کر رہا ہے تو اس میں کچھ چپچپاپن اگر آ جاتا ہے تو وہ منی نہیں مانا جائے گا اور اس پر غسل واجب نہیں ہوگا. اسی طریقے سے کبھی آدمی پیشاب کرتا ہے اور پیشاب کرنے کے بعد اس نے استبراء بھی کر لیا ہے تو کچھ گاڑھا سا مادہ آدمی کو پیشاب کے بعد نکل آتا ہے تو اس سے بھی غسل واجب نہیں ہوگا. اگر سوشل میڈیا کا دور ہے اور یہ سب بہت کامن سی چیز ہے کہ ایک دوسرے سے رابطہ برقرار رکھیں، یعنی بات چیت کرنا شروع کر دیں، نکاح کے بغیر اگر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں یا صیغہ کے بغیر تو یہ کیسا ہے اپنے پارٹنر سے؟ امام نے فرمایا اپنی جیب سے فتویٰ دینے سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو. یہ سوال بھی جو ہے وہ مراجع کرام سے کیا گیا. سوال اس طرح تھا کہ جو ہے وہ آپ نے تو ٹچ کرنے کی بات کہی نا، ان کا یوں دوستی جس میں کوئی اور وہ نہیں ہے، دوستی اور ان سے بات کرنا، درد دل کرنا،
لڑکیوں سے صحیح ہے؟ آغا سیستانی کا جواب یہ ہے کہ اظہار عشق و محبت نامحرم سے درست نہیں ہے. اچھا. اس والے میں بھی فرمایا کہ صحیح نہیں ہے درد دل کرنا بھی, جی. اور جب درد دل کرنا یوں بات کرنا صحیح نہیں ہے تو پھر عشق کا اظہار کرنا بھی درست نہیں ہے. چنانچہ پیچھا گیا کہ کیا جو ہے وہ فرض کیجئے آدمی کو کہتا ہے کہ آئی لو یو یا مجھ کو تم سے محبت ہو گئی, کیا اس طرح کے جملے بھی کہہ سکتے ہیں؟ تو اس میں آغا سیستانی کا فتویٰ تو نہیں ملا. آئے وحید خراسانی کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ بھی جائز نہیں ہے. اوکے. لیکن ایک چیز ہوتی ہے نا کہ ابھی دو جوان آپس میں جب تعلقات بناتے ہیں, مطلب دوستی کرتے ہیں تعلقات, تو رشتے میں کیا ہوتا ہے فرینڈشپ میں کہ ایک دوسرے کو ٹچ کر سکتے, فیل کر سکتے, یہ بہت کمفرٹیبل لیول پہ مانا جاتا ہے. اور اس میں بولتے ہیں کہ جب شادی انہی سے کرنا ہے تو پھر چھونے میں کیا حرج ہے؟ جب شادی انہی سے کرنا ہے تو نکاح کر لینے میں کیا حرج ہے؟ جی نہیں کر سکتے آپ. نہیں کر سکتے کسی بھی صورت میں. کسی بھی صورت میں نہیں. آپ کو جو کچھ سمجھنا ہے بوجھنا ہے, آپ جو ہے وہ 2 دن کے لیے نکاح کر لیجئے, 4 دن کے لیے کر لیجئے, مگر آپ جو ہے وہ بغیر نکاح کے کچھ نہیں ہو سکتا. اوکے. سیگا کے لیے کیا جا سکتا ہے جوان لڑکے لڑکیاں گھر والوں کی اجازت سے؟ میں نے وہی کہا نا کہ آپ کر لیجیے, آپ سال بھر 2 سال سمجھیے بوجھیے, اس کے بعد اس کو جو ہے پرماننٹ کیجیے, لیکن بغیر نکاح کے آپ جو ہے وہ یہ جملہ بھی کہنا درست نہیں ہے کہ آئی لو یو. نہیں درست ہے, اس سے بچنا چاہیے. یس. چلیے اگلا سوال ہے. مولانا صاحب یہ چیز بہت کامن ہے آج کے جوانوں کی اگر ہم بات کریں, جسے ہم لوگ ماسٹربیشن کہتے ہیں, اور مشت زنی جو آسان طریقہ میں کہہ سکوں, یہ چیز بہت کامن ہے اور یہ ہر کوئی تقریباً بولتے ہیں کہ مجبور ہے اس کے ہاتھوں. اس کا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے, مجبوری کی بنیاد پر یہ ذہن میں آپ رکھیے کہ کوئی چیز جو ہے وہ حرام حلال نہیں ہوگی, مگر یہ کہ وہ آدمی کی جہاں موت کا مسئلہ ہے کہ صاحب یہ 2 لقمہ کھا لیں تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن یوں آپ کہیے جیسے کہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ فلاں چیز ہے, اس میں آپ تھوڑی سی شراب پی لیجئے ٹھیک ہو جائیں گے, بولتے نہیں بولتے؟ جی. امام سے پوچھا گیا, حضرت نے کہا کہ اگر اس کے اندر جو ہے شفا ہوتی تو خدا حرام کیوں کرتا؟ تو اگر فرض کیجئے آپ کو بیمار ہے اور ڈاکٹر نے لکھ دیا ہے, اس طرح کی روایات ہے, وہ پروگرام مختصر اس میں تفصیل میں نہیں جا سکتا, کہ وہ حکیم کہتے ہیں, اطباء کہہ رہے ہیں کہ صاحب تھوڑا سا جو ہے وہ جو کی شراب پی لو, یہ کر لو, وہ کر لو, نیور, کوئی اجازت نہیں ہے. اور ان چیزوں سے بچنے کا واحد طریقہ اسلام میں نکاح ہے, کوئی طریقہ اس کے علاوہ نہیں ہے. آدمی کی جنسی خواہش پوری کرنے کا اکلوتا طریقہ اسلام نے شادی بتایا, بس. اس کے علاوہ کوئی طریقہ, چاہے ڈاکٹر کہے, چاہے یہ کہے, چاہے وہ کہے, کوئی طریقہ جائز نہیں ہے. اوکے. اب ایسی بات ہے تو اکثر ہو جاتا ہے, لوگوں سے کنٹرول نہیں ہوتا ہے, جوانوں سے نہیں کنٹرول کر پاتے ہیں, تو کیا اب اس کے لیے کفارہ کچھ بیان کیا؟ کفارہ جو میں نے پڑھا تو اس میں علماء کہتے ہیں کفارہ اس کا نہیں ہے کوئی, بٹ توبہ ضروری ہے. اوکے. اگر کسی سے خدا اللہ معاف کرنے والا ہے تو اس کے لیے توبہ واجب ہے, کفارہ کوئی ایسا نہیں ہے اس میں. اوکے. ابھی ایک سوال اور ہے کہ ایک جوان شادی نہیں کر پا رہا ہے, وہ ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ جو ہے میں تمہیں, کیونکہ اس کو وائٹ ڈسچارج ہو رہے ہیں, کافی مقدار میں آ رہا ہے, تو وہ جب ڈاکٹر کے پاس گیا تو وہ بولا کہ مجھے کنٹرول نہیں ہو رہا ہے اپنے اوپر, اور پر میں یہ بھی نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ یہ اگر کروں گا زیادہ تو عادت خراب ہو جائے گی اور کچھ پرابلمس بھی ہو سکتی ہے, اس نے سنا تھا. تو ڈاکٹر نے بولا میں تمہیں تینوں چیز نہیں ایڈوائز کر سکتا, ایک بلو فلم دیکھنا نہیں ایڈوائز کر سکتا, اور تم شادی نہیں کر سکتے, تمہاری مجبوری ہے. تیسری چیز کہ جو ہے میں تمہیں ایسے ایریے میں جانے کی اجازت نہیں دوں گا جہاں آپ سے بیماریاں ہوں. اب ڈاکٹر بول رہا ہے کہ بہتر راستہ یہ ہے آپ ماسٹربیشن کریں, یعنی اپنی خواہشات کو آپ خود سے پورا کر لیں, تو ایسی صورت میں بھی جائز؟ میں نے اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ لاکھ ڈاکٹر کہے, ڈاکٹر کے کہنے سے بھی یہ چیز جائز نہیں ہوگی. صرف اور صرف واحد طریقہ ہے شادی کرنا, کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے اس میں. ایک یہ بھی سوال بہت اہم ہے. ابھی کیا ہوتا ہے مسئلہ کہ اگر ممبئی جیسے گھر کی بات کریں یا کسی کا بھی گھر ہو, رات کا وقت تھا, غسل جنابت مجھ پر واجب ہے اور گھر چھوٹا ہے, گھر میں لوگ موجود ہیں, اگر میں غسل جنابت کرنے جاتا ہوں, نماز کا بھی وقت ہو رہا ہے, 4-5 بج رہے ہیں, تو ایسی صورت میں لوگ میرے اوپر شک کی نگاہ سے بھی دیکھیں گے, تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ اوائڈ کر دے نماز پڑھنا یا ایسے ہی کیا کرنا ہے, کوئی آئیڈیا؟ دیکھیے, یہ پہلے ہی اس میں نے مقدمے میں کہا تھا لا حیاء فی الدین, دین میں کوئی حیا نہیں ہے. جی.
یہ چیز قدرتی ہے، اس میں کون سی غیرت ہے؟ جی سب کے ساتھ ہونا ہے. نماز واجب ہے. اگر حالات ہیں مثلا جو چیزیں دین نے کہی ہے کہ پانی نقصان کرتا ہے یا ٹھنڈک بہت زیادہ ہے، تب بھی نماز تو نہیں چھوڑ سکتے نا. جی بالکل. تو تیمم کا آپشن دیا ہے اسلام نے، بٹ آپ کو غسل کرنا ہے اگر جو ہے وہ موانع نہیں ہے. اور یہ کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اچھا یہ بتائیے، مسئلہ وہی ہے کہ آپ کا بیٹا ہے جی خوب، تو آپ کے بیٹے کو آپ کے اماں ابا پیار کرتے نہیں کرتے؟ ان کو پتا ہے کہ نہیں پتا یہ میرا پوتا ہے میری پوتی ہے؟ تو یہ پتا نہیں کہ پوتا کیسے ہوتا ہے. تو کون سی غیرت کی بات ہے اس میں، کون سی شرم کی بات ہے؟ تو یہ کہنا کہ لوگ کیا کہیں گے اور ہم غسل نہ کریں اور جو ہے وہ نماز چھوڑ دیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. نہیں ہے. یہی وہ جگہ ہے جہاں دین کہتا ہے لا حیاء فی الدین. اس طرح کی غیرت دین قبول نہیں کرتا ہے. اوکے. اب اسی سے جڑا ہوا ہے شہر کے لیے یہ خاص کر سوال کہ گھر میں پانی ٹائم پر آتا ہے اور گھر میں پانی موجود نہیں ہے اور نماز کا وقت ہو رہا ہے اور میں غسل جنابت کی حالت میں ہوں، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ پانی نہیں ہے تو تیمم ہوگا. وہ تو اس کا مسئلہ تو موجود ہے کہ اگر آدمی کے پاس یا پانی نقصان کر رہا ہے تب بھی تیمم ہوگا، پانی نہیں ہے تب بھی تیمم ہوگا. تو یہ تیمم وہی تیمم ہے جو وضو کے بدلے ہم لوگ کرتے ہیں، وہی طریقہ؟ بالکل اسی طرح ہوگا اور وہ سارا وہ کام کرے گا جو غسل کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. آگا بہت شکریہ، اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور سوال لے کر حاضر ہوں گا. تو جی ہاں ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں سیکشول ڈیزائر اور اسلامک لاز کی. ہم لوگ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ صحیح انفارمیشن صحیح راستے کے ذریعے آپ تمام تک پہنچے تاکہ ہم صحیح طریقے سے عمل کر سکیں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات کریں گے.